अम्मा अब्बा से बात हुई क्या? मेरे बड़े बेटे ने आंसुओं के बाढ़ रोकते हुए उम्मीद भरी नज़रों से मेरी तरफ देखा था। मैंने मायूसी से नज़रें उठाकर गेट की तरफ देखना शुरू कर दिया। बहुत से मंजर मेरी आंखों के सामने धुंधलाने लगे। वो उसी गेट से तो घर से रुखसत हुए थे जब वो सऊदीया जा रहे थे। आज इतने बरस हो गए थे, उन्होंने पलट कर खबर तक नहीं ली थी। बेटे को क्या झूठी उम्मीदें थमाती, जबकि अब वो 10 बरस का हो चुका था। अब कोई बच्चा नहीं रहा था जो उसको मैं ज़िंदगी के हक़ाइक़ से रोशनास कराती। मैं उनको कमज़ोर नहीं करना चाहती थी। वो इसी आस पर जीने लगे कि एक रोज़ उनके वालिद आएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने 6 बरस इंतज़ार किया था। शौहर ऐसा सऊदीया गया कि वापस ही नहीं आया। यहाँ तक कि कितने ही ख़त लिख डाले। कई ऐसे लोग जो सऊदीया जा रहे थे, उनको शौहर का पता और नाम बताया ताकि वो लोग मेरे शौहर की खैरियत दरियाफ़्त करके मुझे इत्तला कर सकें, मगर हर कोई हर बार नाकाम लौटता। अब तो वो लोग मुझे पागल समझने लगे थे। कुछ कहते कि तुम्हारा शौहर इंतकाल कर चुका, तो कोई ये बहाना बना देता कि अगर कॉल नहीं उठा रहा, ख़त का भी जवाब नहीं दे रहा, कि कहीं उसे मालूमात नहीं मिल रही, तो समझो कि वो जेल में होगा। हो सकता है कोई गैर कानूनी काम करते हुए पकड़ा गया हो और उसे जेल की भयानक ज़िंदगी गुजारनी पड़ी हो। लोगों की बातें सुन के दिल में हौल उठने लगता था। मैं दुआ मांगती कि बेशक मेरा शौहर पैसे ना भिजवाए, मगर वो वापस आ जाए। मैं कब तक बच्चों को यूं अकेले परवरिश करती। अब मैं आखिरी उम्मीद भी खो रही थी। मैं टूटती जा रही थी। चाहती थी कि जल्द अज जल्द शौहर वापस आ जाए। बच्चे अब शऊर की दुनिया में कदम रख चुके थे। उसके मुतालिक बहुत सवाल पूछते थे। मैं बेचारी झूठ बोल बोल के थक जाती थी। मैंने बेटे की तरफ देखा, वो अभी तक मेरे तासरात जांचने की कोशिश में था। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और समझाने लगी, अबाद तुम अपनी सब बहन भाइयों में सबसे बड़े हो। मैं तुम लोगों को भीख मांग कर के खिला सकती हूँ, मगर मैं चाहती हूँ कि तुम लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाओ। बेशक सरकारी स्कूल में ही सही, मैं तुम्हें वहाँ दाखिल करवाऊँगी। सुना है वहाँ किताबें भी मुफ्त मिलती हैं। तुम पढ़ लिख जाओगे तो तुम्हारे बहन भाइयों की भी ज़िंदगियाँ संवर जाएंगी। तुम्हारे अब्बा लौट कर नहीं आने वाले। वो बेवफा शख्स हज़ारों वादे करके पलट कर नहीं आया। अब उसकी उम्मीद छोड़ो और वक्त से काम पर लग जाओ। मैंने बेटे को समझाना चाहा तो वो हत्थे से अकड़ गया और कहने लगा, अम्मा सच सच बताओ, अब्बा सऊदीया ही गए थे ना? बच्चे के लहजे में बेयकीनी थी जिसने मेरा दिल तोड़ कर रख दिया। मैंने उसको सर पर बोसा दिया, अपने पास बिठाया और कहने लगी, बेटा मुझे इतना याद है कि उनके किसी दोस्त ने उसे सऊदीया भिजवाया था। कई बार उसके दोस्त अलीम के घर गई, कुंडी बजाई, मगर पहले तो वो शख्स मुझसे बात ना करना चाहता। फिर उसने घर बदल लिया। अब जाती हूँ तो वहाँ उस पर ताला लगा होता है। क्या पता तुम्हारे बाप के साथ कोई फ्रॉड हुआ हो। तुम बड़े हो, होश संभालो। तुम पर तुम्हारे बहन भाइयों की ज़िम्मेदारी आने वाली है। ना जाने मैं कब तक ज़िंदा रहूं, इसलिए चाहती हूं अपनी ज़िंदगी में तुम लोगों को इस काबिल बना दूं कि 2 वक्त की रोटी आसानी से मुयस्सर हो। ये घर तो तुम्हारे नाना अब्बू का है, जिसमें आज हम सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तुम्हारे नाना ने मुझे अच्छा खासा सोने का ज़ेवर दिया था, मगर वो सब तुम्हारा बाप बेच कर सऊदीया चला गया और अभी तक वापस नहीं आया। जिसने 6 साल में कोई खबर नहीं दी, भला वो बाद में कहाँ से आएगा। उम्मीदें छोड़ो और कुछ सीखो। मेरे बेटे ने मेरा हाथ झटका बदतमीज़ी करते हुए कहने लगा, आप मेरे वालिद को मुर्दा नहीं कह सकती और ना ही ये कह सकती हैं कि वो जेल में बंद है। मैं खुद अपने वालिद को ढूंढ लूँगा। हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। आप बहुत बुरी हैं। वो बच्चा था, हर बात से अनजान, मेरे से हाथ छुड़वाने के घर से बाहर निकल गया। रोते हुए मैंने अपना सर पीट कर रह गई थी। मेरे दोनों बेटियां, जो अभी 5 बरस की थीं, वो जुड़वा थीं। घर में बेटियां खेल रही थीं। बड़े भाई का ये रवैया देखा तो अफसोस करके रह गई। वो छोटी थी मगर बहुत हसास थी। मुझे तकलीफ़ में देखकर वो भी दुख हो जाया करती थी। इसलिए तो कहते हैं जैसे बेटा बाप का सहारा होता है, इसी तरह बेटी भी माँ का सहारा बनती हैं। मुझे रोता हुआ देख वो मासूम बच्चियाँ मेरी तरफ चली आईं और आंखों के आंसू साफ करने लगीं। बच्चियों को इस तरह देखकर मेरी हंसी निकल गई। ऐसे बच्चों को होते हुए भला मुझे क्यों उदास होना था। मुझे आज भी याद है जब अम्मा सिलाई सीखने के लिए बोलती थीं
تو میں کہتی تھی کہ مجھے کیا ضرورت ہے، آپ میرے کپڑے سی دیتی ہیں، یہی کافی ہے۔ اگر تب سلائی کڑھائی سیکھ لیتی تو کم از کم آج 2 وقت کی روٹی کے لیے نہ ترس رہی ہوتی۔ میری والدہ میت نہلانے کا کام کرتی تھیں۔ اکثر ان کے پاس پرانے کپڑے اور میت کے گھر والوں سے ملنے والی چیزیں کا سامان جمع رہتا۔ جب وہ زندہ رہیں تو کمرہ سامان سے بھرا رہتا۔ ان کے جانے کے بعد ہر چیز سونی ہو گئی۔ ابا اماں کے مرنے کے بعد محض 1 ہفتہ زندہ رہے، اس کے بعد وہ بھی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ میں اپنے والد کی اکلوتی بیٹی تھی۔ انہوں نے مجھے اتنے لاڈ پیار سے پالا کہ مجھے کام کرنے کی عادت نہیں تھی۔ انہی دنوں ایک ایسے خاندان سے رشتہ آیا جو جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے تھے۔ لڑکا اچھا کما رہا تھا۔ بابا نے فوراً ہاں کر دی۔ میری شادی شعیب سے ہو گئی۔ وہ بہت اچھے تھے، میرا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے، مگر میری ساس اور جٹانیاں عجیب تھیں۔ وہ مجھے پسند نہیں کرتی تھیں، ہر وقت طعنے دیتی اور مجھ پر زندگی تنگ کر کے رکھ دیتی۔ مجبور مجھے اور میرے شوہر کو علیحدہ ہونا پڑا۔ انہی دنوں میرے شوہر نے سعودیہ جانے کی کوششیں شروع کر دیں، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اتنی رقم کما لیں کہ بچوں کے مستقبل سنور جائیں۔ میری اماں ابا نے سنا تو انہوں نے کہا کہ اور گھر کرائے پر لے کر رہنے سے بہتر ہے کہ ہمارے گھر آ جاؤ۔ یہ میرے شوہر نے اپنے گھر کو چھوڑا اور ہمارے گھر جمائی بن کر رہنے لگے۔ تقریباً وہ 3 سے 4 ہفتے رہے، اس کے بعد وہ سعودیہ چلے گئے۔ میں کئی بار سسرال گئی اور لوگوں سے مدد مانگی، مگر وہ کہنے لگے کہ تم نے ہی ہمارے بیٹے کو ورغلایا ہے، اس لیے اب ہم سے کوئی امید مت رکھنا۔ اپنی طرف سے انہوں نے بھی پتہ کروایا تھا، مگر شعیب کا کہیں سے نام و نشان تک نہیں ملا۔ میں لوگوں کے گھروں کے چھوٹے موٹے کام کرتی وہ تو لوگ بدلے میں یا تو مجھے کچھ کھانے کو دے دیتے یا پھر پیسے دیا کرتے تھے، جس سے ہمارا ایک وقت کا گزارا ہو جایا کرتا تھا۔ میرے شوہر نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کروں گی جس سے ان کی عزت خراب ہو، اس لیے میں کسی کے گھر نوکرانی بن کے کام نہیں کر سکتی تھی۔ مجبور اپنے محلے میں ہی میں نے لوگوں کے گھروں میں چھوٹے موٹے کام کرنے شروع کر دیے، جس سے کھانا مل جاتا تھا۔ جیسے کسی کے گھر مہمان آ رہے ہوتے تو مجھے بلوا لیتے، میں ان کے ساتھ صاف صفائی کروا لیتی تھی۔ یہاں سب سفید پوش لوگ رہتے تھے، ان کا خود بڑی مشکلوں سے گزارا ہوتا تھا، ایسے میں وہ کام والی بائی نہیں رکھ سکتے تھے۔ جب کبھی ان کے گھر کام بڑھ جاتا تو مجھے بلا لیتے، کبھی میری مزدوری لگتی اور کبھی نہیں۔ کئی دن ہم نے فاقے کیے، زندگی بہت مشکل ہوتی جا رہی تھی۔ میں خوبصورت تھی اور ابھی تک جوان بھی لوگ میرے متعلق باتیں کرنے لگتے تھے۔ عورتوں نے مجھے اپنے گھروں میں بلانا چھوڑ دیا۔ اصل ہماری زندگی تنگ یہاں سے ہوئی جب مجھے کہیں سے بھی کام نہیں مل رہا تھا۔ شوہر کے حکم کو پس پردہ رکھ کے میں بڑے بنگلوں میں کام ڈھونڈنے کے لیے نکلی، مگر ہر جگہ سے صرف انکار ملا۔ تب میں سوچ میں پڑ گئی کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بڑا لڑکا ہاتھ سے نکل جا رہا تھا، وہ ہر وقت مجھ سے بدتمیزی کرتا اور مجھ سے پوچھتا کہ بابا کہاں ہیں، ان سے ہماری بات کرواؤ۔ میں ان سے کہاں سے بات کرواتی، وہ جو نمبر دے گئے تھے وہ بھی بند جا رہا تھا۔ میرے پاس رابطے کے لیے اور کوئی ایسا معلومات نہیں تھی جس سے پتہ چل سکے کہ وہ کہاں ہیں اور کب واپس آئیں گے۔ یہ تو شکر ہے مرنے سے پہلے والدین نے یہ گھر میرے نام کر دیا تھا، ورنہ میں اپنے بچوں کو لے کر کہاں جاتی۔ رہنے کا ٹھکانہ تھا اور مجھے کیا چاہیے تھا، بس آمدنی کے لیے نہ تو کوئی کام مل رہا تھا اور نہ ہی کوئی مدد کرنے کو تیار تھا۔ ایک روز محلے میں کوئی فوتگی ہو گئی، ہم نے 5 روز سے فاقہ کیا ہوا تھا۔ جب وہاں سے کھانا آیا تو بچے خوش ہو گئے۔ بیٹی نے پوچھا کہ اماں یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ میں نے فوراً جواب دیا کہ محلے میں فوتگی ہوئی ہے اور انہوں نے کھانا بھجوایا ہے۔ 3 دن تو کھانا آتا رہا۔ چوتھے روز جب کھانا نہیں آیا، بیٹی نے پوچھا ابھی محلے میں کوئی مرے گا، کب دوبارہ پیٹ بھر کر کھانا کھا پائیں گے؟ بیٹی کے منہ سے ایسی بات سن کر میرے دل میں ہول اٹھنے لگے، تو کیا میرے بچے اب پیٹ پالنے کے لیے دوسروں کی موت کی دعا کریں گے؟ یہ سننے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گئی؟ افسوس شدت اختیار کر گیا۔ بچے اب بڑے ہو رہے تھے اور مجھے کمائی کا کوئی نہ کوئی ذریعہ تو ڈھونڈنا ہی تھا۔ میں اپنے بچوں کی تربیت
اس طرح نہیں کر سکتی تھی کہ وہ اپنے فائدے کے لیے کسی مرنے کی دعا کریں۔ میں نے ہر کاروبار پر غور کیا مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ میرے پاس رقم نہیں تھی۔ ایک روز میں پھل بیچنے والے کی دکان پر گئی اور اس سے درخواست کی کہ اگر کوئی کام ہے تو مجھے رکھ لیجیے، میں ہر طرح کا کام کرنے کو تیار ہوں۔ اس نے مجھے گلے سڑے پھل نکالنے کے لیے رکھ لیا۔ میں صبح کے وقت جاتی، اس آدمی کے آنے سے پہلے اس کی ریڑھی سجا دیتی۔ وہ مجھے مہینے کا 2000 دینے لگا۔ میں خوش ہو گئی۔ بچے جو فاقے سے تنگ تھے اب وہ بھی مطمئن ہو گئے تھے۔ جب ان سے کوئی پوچھتا کہ ان کی ماں کیا کام کرتی ہے تب وہ فخر سے بتاتے کہ ہماری ماں پھلوں کی ریڑھی لگاتی ہے۔ آج تک ان کو لگتا تھا کہ ان کی ماں بھیک مانگ کر انہیں کھلاتی ہے۔ وہ لوگوں کے صدقے یا پھر خیرات میں دی ہوئی چیزیں کھاتے رہتے، مگر اب سب کچھ بدل رہا تھا۔ بیٹا جو پہلے ہر وقت ناراض رہتا وہ بھی اپنی پڑھائی پر توجہ دینے لگا تھا۔ سرکاری اسکول تھا، کوئی فیس نہیں تھی۔ جیسے بیٹا ہوتا بستہ اٹھاتا اور اسکول کے لیے نکل جاتا۔ آج کل وہ محنت کرنے لگا تھا۔ میں دن رات اس کو سمجھاتی کہیں یہ مجھ سے باغی نہ ہو جائے۔ ایک روز میں گھر آ رہی تھی جب سارا دن کھڑے کھڑے رہنے کی وجہ سے ٹانگیں شل ہو گئیں اور ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ سارا دن شدید گرمی پڑی تھی۔ اب کچھ بہتر موسم ہوا تھا۔ تھکاوٹ کے مارے ایک قدم اور نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ مجبوری میں میں نے سڑک کے کنارے بیٹھ گئی۔ کافی سارے لوگ وہاں سے گزرے۔ کچھ نے مجھے بھکاری سمجھ کر بھیک دینا شروع کر دی۔ میں لوگوں کو منع کر رہی تھی کہ مجھے یہ بھیک نہ دیں، میں بھیک مانگنے کے لیے نہیں بیٹھی ہوں۔ اس وقت میں نے کالی چادر پہن رکھی تھی اور منہ بالکل چھپایا ہوا تھا۔ آنکھیں بمشکل دکھائی دے رہی تھیں۔ بس پھر کیا، جب میں وہ پیسے لے کر گھر آئی تو دیکھا 3000 سے بھی زیادہ تھے۔ میں حیران رہ گئی کہ اتنی تو میں محنت مزدوری کر کے بھی نہیں کما پاتی جتنا ان لوگوں نے ایک بار میں مجھے دے دیا تھا۔ میں خوش ہو گئی اور سوچنے لگے اگر سارا دن ایسے ہی بیٹھی رہی تو جلد ہی میرے پاس ایک خطیر رقم جمع ہو جائے گی جس سے میں اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت پر توجہ دے پاؤں گی۔ شاید یہ خدا کی طرف سے اشارہ تھا کیونکہ میرے پاس کوئی کام نہیں تھا۔ اتنے دن ہم نے فاقے کیے تھے، اب لگتا تھا کہ اندھیرے سے نکل کر روشنی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ میں نے بچوں کو بھنک بھی نہ پڑنے دی۔ پھلوں کی ریڑھی لگانے میں خان بھائی کا ساتھ دیتی اور جیسے ہی کام ختم ہو جاتا شام ہوتے ہی میں سڑک پر نیچے بیٹھ جاتی، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتی تھی، چپ چاپ لوگوں کو دیکھتی رہتی تو وہ خود ہی پیسے میری جھولی میں پھینک کر چلے جایا کرتے تھے۔ میں آج کل بڑی خوش رہنے لگی تھی۔ بچے بھی حیران تھے کہ اچانک سے اتنے پیسے کہاں سے آنے لگے ہیں۔ میں نے بیٹیوں کو بھی اسکول داخل کروا دیا اور بچت کرنے لگی۔ تینوں بچوں کو ہی میں نے سرکاری اسکول میں ڈالا تھا کیونکہ پرائیویٹ اسکول کے اخراجات میں پورے نہیں کر سکتی تھی۔ پہلے میں چادر میں جاتی تھی۔ ایک روز رات کو ہم کھانا کھا رہے تھے جب میرے بیٹے نے میری قمیض غور سے دیکھتے ہوئے کہا، اماں شام کو میں آپ کو بلانے گیا تھا۔ رخسانہ ماسی آئی ہوئی تھیں۔ تب میں نے دیکھا کہ ایک عورت نے بالکل اسی طرح کے کپڑے پہن رکھے اور وہ سڑک پر بیٹھی بھیک مانگ رہی تھی۔ اماں یہ کتنا عجیب اتفاق ہے نا، وہ بچہ تھا، حیران ہو رہا تھا۔ پہلے بارہ اپنے بچے کی ذہانت پر میں دنگ رہ گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اماں آپ کو پتہ ہے میں نے اس عورت کو بھیک میں 10 روپے بھی دیے تھے۔ بچے کے بات سن کر مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے سینے سے دل نکال لیا ہو۔ بڑی مشکل سے نوالے حلق سے اتارے۔ اگلے روز میں نے اپنی ماں کا برقع نکالا جو بہت پہلے وہ پہنا کرتی تھی۔ وہ برقع میں نے میرے بیٹے نے نہیں دیکھا ہوا تھا۔ میں نے سوچا آج کل یہی پہن کر جایا کروں گی۔ بیٹے کو ٹیوشن سینٹر بھیج دیا تاکہ وہ کبھی بھی یہ معلوم نہ کر پائے کہ اس کی ماں کیا کام کرتی ہے۔ بچوں کو کھانا کھلانے کے بعد جب وہ سو گئے تو میں چپکے سے گھر سے نکلی اور سڑک پر آ کر بیٹھ گئی۔ وہ بازار تھا اور ہر وقت رش لگا رہتا تھا۔ تقریباً رات کے 10 بجے تک وہاں دکانیں بند ہونا شروع ہوتی تھیں۔ ابھی تو صرف 9 بج رہے تھے۔ میں جلدی سے سڑک پر بیٹھ گئی۔ وہ سڑک ہمارے گھر سے بہت دور تھی۔ میں ایسی جگہ ڈھونڈ رہی تھی جہاں تھوڑے سے لوگ موجود ہوں
تاکہ کچھ پیسے جمع کر لوں۔ ابھی میں وہاں بیٹھی ہی تھی جب میں نے بھکاریوں کا ایک گروہ دیکھا۔ تقریباً ان میں 6 عورتیں اور 8 مرد تھے جنہوں نے بظاہر خود کو معذور دکھایا ہوا تھا۔ وہ شہر کے مختلف علاقوں میں بھیک مانگتے تھے، یہاں ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے اور پھر وہاں سے انہیں ایک رکشہ لے جاتا۔ انہیں دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ ابھی میں وہاں بیٹھی ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی جب ایک آدمی لنگڑاتے ہوئے میری طرف بڑھا اور کہنے لگا، آئندہ تم ہمیں یہاں بیٹھی ہوئی دکھائی نہ دو، ورنہ ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہماری روزی پر لات مار رہی ہو، اچھا خاصا پھلوں سے پیسے کما لیتی ہو، پھر کیوں بھیک مانگنے بیٹھ جاتی ہو؟ دوبارہ دیکھی تو ہم سب مل کے تمہیں دکنی کا ناچ نچوائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ آدمی آگے بڑھ گیا۔ میں منہ سے ایک لفظ بھی نہیں بولی۔ زندگی میں پہلی بار مجھے خوف محسوس ہوا۔ ان سب کا ایک سربراہ تھا افضل خان، وہی سب کو رکشے پر مختلف جگہوں پر چھوڑ کر جاتا تھا۔ ایک روز ایک بوڑھا شخص جس کی عمر 60 برس تھی، وہ بھیک مانگنے کے لیے سڑک پر بیٹھ گیا۔ افضل نامی شخص جلدی سے اس بوڑھے شخص کے پاس گیا اور اسے وہاں سے ہٹانے لگا، کیونکہ اس نے اپنے یہاں 2 بندے بٹھا رکھے تھے جو بھیک مانگ رہے تھے۔ اس بوڑھے کی وجہ سے انہیں بھیک کم مل رہی تھی۔ اسی وجہ سے افضل خان آگے آیا اور اس نے اس بوڑھے کو وہاں سے جانے کو بولا۔ یہ واقعی میری آنکھوں کے بالکل سامنے ہوا۔ میں حیران ہو کر انہیں دیکھتی رہ گئی۔ تبھی افضل اس آدمی پر زبردستی کرنے لگا کہ یہاں سے ہٹ جاؤ، مگر وہ بوڑھا آدمی جو اندھا ہونے کے ساتھ معذور بھی تھا، وہ وہیں بیٹھا رہا۔ افضل خان نے اسے مارنا شروع کر دیا۔ لوگ آگے بڑھے اور کہنے لگے کہ کیوں مار رہے ہو؟ تبھی اس نے جھوٹا بہانہ بنایا اور کہا کہ اس آدمی نے میرے جیب سے والٹ نکال لیا تھا اور اب دے نہیں رہا، جبکہ اس کے پاس موجود ہیں۔ لوگوں نے اس کی تلاش لی تو بوڑھے کے گود میں وہ والٹ مل گیا۔ سبھی لوگ حیران تھے۔ وہ بوڑھا اس بات سے انجان تھا، چپ چاپ مار کھاتا رہا۔ وہ بول بھی نہیں پا رہا تھا۔ کمزوری اس پر بے حد سے زیادہ سوار تھی۔ ایک پل کو تو اس کے دیکھ کے مجھے اپنا سگا باپ یاد آیا، مگر میں اس بوڑھے کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اب ان لوگوں کی نظر مجھ پر پڑ چکی تھی اور یقیناً وہ مجھ پر بھی کوئی نہ کوئی الزام لگا کر مجھے یہاں سے بھگانے والے تھے۔ حالانکہ سڑک پر مجھے بہت پیسے ملتے تھے۔ یہ واقعہ ہوا تو میں نے خود بھی ڈرنے لگی۔ اب 1 گھنٹے سے زیادہ بھیک مانگنے نہیں بیٹھا کرتی تھی۔ یہ نہ ہو کہ ان لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ اور وہ لوگ بھی مجھے یہاں سے نکالنے کے لیے منصوبہ بندی کرنے لگے۔ اگلے دن میں سڑک پر بیٹھی ہاتھ پھیلا چکی تھی جب ایک عورت جو معذور تھی وہ میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، تم نہیں جانتی یہاں بھکاریوں کا ایک نیٹ ورک ہے اور ان کا سربراہ افضل خان ہے۔ وہ آج کل تمہیں یہاں سے نکلوانے کے لیے منصوبہ بندی کر رہا ہے، کیونکہ تمہیں ہم سے زیادہ پیسے ملتے ہیں۔ ہم بیٹی، مجھے تم سے ہمدردی ہے، اس لیے بتانے آئی ہوں، یہاں سے کہیں اور بیٹھنے لگو، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی، جبکہ خوف کے مارے میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس رات بغیر کچھ رقم اکٹھے کیے میں گھر چلی آئی۔ بچوں نے پوچھا، آج کام جلدی ختم ہو گیا؟ تو میں نے کہا، آج زیادہ پھل نہیں تھے اور جتنے بھی تھے وہ جلدی بک گئے، اس لیے جلدی چلی آئی۔ میرا بیٹا کہنے لگا، اماں آم کھانے کو بہت عجیب چاہ رہا ہے، اگلی دفعہ آم ضرور لانا، اب تو آپ کے پاس بہت پیسے ہوتے ہیں۔ بیٹے کے پاس سن کر میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، ضرور، کل میں ہر حال میں آم لاؤں گی۔ بچے مجھ سے وعدہ کر کے سو گئے، جبکہ میں تاروں بھرے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ اگر میرا شوہر زندہ ہوتا تو کہیں شاید وہ بھی انہی تاروں کو دیکھ رہا ہوگا، لیکن زمینی فاصلے کی وجہ سے ہم کتنا دور تھے، نہ جانے اس نے کتنی مصیبتیں سہی ہوں گی۔ اگلی صبح گھر کے کام کرنے کے بعد میں نے بچوں کو اسکول چھوڑا اور پھلوں کی ریڑھی لگانے لگی۔ جب تک خان بھائی آئے تب تک میری ریڑھی لگا چکی تھی۔ خان بھائی نے سر پر ہاتھ رکھا اور بہت ساری دعائیں دیں۔ وہ دونوں میاں بیوی گھر میں اکیلے رہتے تھے اور ان کا گزارا اسی پھلوں کی ریڑھی کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ خان بھائی کہنے لگے، کلثوم، اگر تم چاہو تو میں تمہیں ایک سبزی کی ریڑھی لگانے کے پیسے دے سکتا ہوں، یہاں پھلوں سے زیادہ سبزیاں بکتی ہیں، کہو تو ریڑھی لگوا دوں۔ میں تو بھیک مانگنے لگی تھی اور پھل فروخت کرنے سے زیادہ پیسے مل رہے تھے۔ میں نے منع کر دیا اور کہا،
کہ جب میرے پاس پیسے جمع ہو جائیں گے تو تب میں خود ہی کر لوں گی۔ بچوں کے 100 خرچے ہیں، ابھی یہ سب مجھ سے نہیں ہو پائے گا۔ بچیاں گھر جلدی لوٹ آتی ہیں، پھر ان کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے، بھائی بڑی مشکل ہو جائے گی۔ میں نے کسی طرح خان بھائی کے سامنے بہانہ بنایا، وہ بیچارے خاموش ہو گئے۔ مجھے کسی چیز کے لیے وہ زیادہ فورس نہیں کرتے تھے۔ میں کافی حیران سے باتیں کرتی رہی۔ پھل فروخت ہو گئے تو وہ اپنے گھر چلے گئے اور میں چپ چاپ گھر چلی آئی۔ بچیاں گھر آ چکی تھیں، سبزی میں نے پکائی تو ان لوگوں نے خوب پیٹ بھر کر کھایا۔ شام ہوتے ہی میں گھر سے نکل گئی۔ خان بھائی ریڑھی لگا چکے تھے۔ آج میں تھوڑا دیر سے آئی تھی۔ جب پھل بکے تو خان بھائی کے کہا، تم آج میرے ساتھ چلو، تمہاری بھابھی نے آج لذیذ کھانا بنایا ہے، بہت عرصے بعد تمہیں بھی کچھ اچھا کھانے کو مل جائے گا۔ میں نے سہولت سے انکار کر دیا تو خان بھائی چلے گئے، جبکہ میں اپنے ٹھکانے پر واپس آ گئی، جس کے لیے میں شام کو یہاں بازار میں آیا کرتی تھی۔ موقع دیکھتے ہی افضل خان میرے قریب آیا اور کہنے لگا، یہاں سے اٹھ کر چلی جاؤ، مگر میں وہاں سے ہلی نہیں اور چپ چاپ اسے نظر انداز کرتی رہی۔ کافی دیر تو اس نے مجھے برداشت کیا، پھر اس نے اپنے سارے بھکاریوں کو بلایا اور وہ تقریباً 10 سے 15 لوگ تھے۔ میں گھبرا گئی، سبھی لوگ اپنے کاموں میں مشغول تھے، ان کا ان بھکاریوں کی طرف کوئی دھیان نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد میری افضل خان سے بحث ہونے لگی، وہ یہاں سے مجھے اٹھ کر جانے کو کہتا اور میں جانے کو تیار نہیں تھی۔ آج تو شب برات تھی، بہت سے لوگ صدقہ خیرات کرنے کو نکلے ہوں گے، یہ سوچ کر میں جانا نہیں چاہتی تھی۔ آگے بچوں کے عید کے کپڑے بھی تھے، بنانے تھے۔ کافی دیر وہ میرے سر پر کھڑے ہو کر چلاتے رہے۔ ایک تیز ترار عورت میری طرف بڑھی اور کہنے لگی، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ اس نے آتے ساتھ ایک زور سا تھپڑ میرے منہ پر دے مارا۔ تب مجھے غصہ آ گیا، میں نے اپنی جوتی اتار لی اور اس عورت کے کندھے پر دے ماری۔ میں کہاں پیچھے رہنے والی تھی، وہ لوگ اپنے حصے کی بھیک مانگ رہے تھے اور میں اپنے حصے کی۔ اب اس میں میری کیا غلطی تھی کہ لوگ مجھے زیادہ بھیک دیا کرتے تھے؟ ہم دونوں میں بحث ہو گئی، لوگ ہمیں غور سے دیکھنے لگے تھے، لوگ زیادہ تھے، انہوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے مار ہی ڈالتے، ایک بڑی سی کالی گاڑی ہمارے پاس رکی، اس میں سے ایک آدمی آنکھوں پر چشمہ لگائے ہماری طرف بڑھا۔ اس نے سارے بھکاریوں کو دور کیا اور مجھے ان کے چنگل سے بچایا۔ جیسے ہی میری نظر اس شخص پر پڑی، پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ میں یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ سامنے میرا شوہر موجود ہے، وہ تو کہیں غائب ہو گیا تھا، پھر اب واپس کیسے لوٹا تھا؟ میں کافی دیر اسے گھورتی رہی۔ جب افضل خان آگے بڑھا اور میرے منہ پر تھپڑوں کی برسات کرنے لگا، تبھی وہ آدمی غراتے ہوئے کہنے لگا، اگر اس کو ہاتھ بھی لگایا تو ہاتھ توڑ کے رکھ دوں گا، بی بی آپ کا ایک طرف ہو جائیں، اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا اور افضل خان کے ساتھ لڑنے لگا۔ بہت سے لوگ آگے بڑھے اور ان دونوں کی میں صلح کروانے لگے۔ پولیس کے سائرن کی آواز سن کر وہ سارے بھکاری بھاگ گئے، جبکہ وہ شخص جس کی میں بیوی تھی اور اس سے میرا وفا کا رشتہ تھا، وہ میرے ساتھ کھڑا رہ گیا۔ وہ کیسے مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا، اب میری جان بچا کے کفارہ ادا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا اور ہاتھ چھڑواتے ہوئے وہاں سے جانے لگی۔ وہ بھی میرے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ میں نے کئی بار اسے مڑ کر دیکھا اور آگے چلی گئی۔ میں بھاگ رہی تھی، لوگ مجھے پاگل سمجھ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ شخص جس کے آنے کے لیے میں نے 6 سال نمازوں میں دعائیں کیں، آج جب وہ میرے سامنے تھا تو میں اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں بھاگنے لگی۔ گھر آ کر میں نے سخت کا سانس لیا تو دروازہ بج اٹھا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دروازہ کھولا تو سامنے میرا شوہر شعیب کھڑا تھا اور وہ گھر کے اندر داخل ہوا، دروازے کو کنڈی لگائی، میرا ہاتھ پکڑا اور کمرے میں آ گیا۔ آتے ساتھ ہی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے بیٹھ گیا۔ میں نے اسے کہا، اتنے سال تم نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا، تمہیں ایک بار بھی مجھ پر ترس نہیں آیا؟ میری آنکھوں سے آنسو متوجہ تر بہہ رہے تھے، بچے سو رہے تھے۔ تبھی میرا شوہر کہنے لگا،
اگر میں نے تمہیں بتا دیا تو شاید مجھے مار کر اس گھر سے نکال دو گی۔ جب میں سعودی عرب پہنچا کوئی نوکری نہیں مل رہی تھی، میں نے بھیک مانگنا شروع کر دی۔ جب بھیک مانگنے بیٹھا تو وہاں یہ غیر قانونی تھا، ان لوگوں نے مجھے جیل میں بند کر ڈالا۔ بس وہاں ایک عورت نے میری بیل کروا دی، میں اسے نہیں جانتا تھا۔ جب میں اس کے گھر گیا، اس سے پوچھا کہ آپ نے میری بیل کیوں کروائی؟ تب وہ کہنے لگی اگر مجھ سے نکاح کر لو اور میری ساری دولت اور جائیداد سنبھال لو تو میں تمہیں آدھے شیئرز دینے کو تیار ہوں۔ یہ بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا۔ وہ عورت ایسا شوہر ڈھونڈ رہی تھی جو اس کی مرضی کے مطابق چلے، یعنی صرف ایک پیادے کا کام کرے۔ اس کے سسرال والے اس کے خلاف تھے، اس کا شوہر ایکسیڈنٹ کا وفات پا چکا تھا، اس لیے وہ عورت خاصی ڈری سہمی رہتی تھی۔ بس اسے ایک ذاتی گاڈ چاہیے تھا جو میری صورت سے اسے مل گیا۔ میں نے کئی بار اس کی جان بچائی تو اس نے اچھی خاصی پراپرٹی میرے نام کر دی۔ اس کا ایک بیٹا ہے جو تقریباً 15 برس کا ہے۔ میں نے تمہارے ساتھ بے وفائی نہیں کی، میں نے بس اپنے بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے یہ سب کیا ہے۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھا تھا۔ ایک پل کو تو میں اپنے شوہر پر یقین نہیں آیا کہ وہ ایسا بھی کر سکتا ہے، مگر وہ کر چکا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے معاف کروں یا اسے جانے کے بول دوں۔ میں نے اپنی بچوں کی طرف دیکھا، دل گھبرا سا گیا۔ ساری زندگی میں بھیک نہیں مانگ سکتی تھی۔ فوراً میں نے شوہر کو معاف کر دیا اور کہا کہ اگر میں ایک بیوی ہوتی تو شاید تمہیں کبھی معاف نہ کرتی، مگر میں 3 بچوں کی ماں ہوں جن کے مستقبل کی بہت فکر ہے۔ انہی کے مستقبل سنوارنے کے لیے میں بھیک مانگ رہی تھی۔ اگر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم ہر ماہ ایک معقول رقم بھیجو گے تو میں تمہیں معاف کر سکتی ہوں، صرف اپنے بچوں کی خاطر۔ میرے چہرے کے تاثرات سرد تھے۔ تبھی میرا شوہر کہنے لگا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، بلکہ ایک خطیر رقم میں تمہارے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیتا اور بچوں کی خیریت کے لیے بھی آتا رہوں گا۔ میرا کہنا مانو تو بیٹے سارے ساتھ بھیج دو، پڑھ لکھ کر جب وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم تمہیں وہیں بلوا لیں گے۔ میں نے شوہر کی طرف دیکھا اور کہا جیسے تم آئے 6 سال بعد کیا چاہتے ہوگے؟ بیٹا بھی مجھ سے چھن جائے اور وہ میرا اکلوتا سہارا ہے، اسے تمہارے ساتھ نہیں بھیج سکتی۔ شوہر شرمندہ ہو کر بیٹھا رہا۔ بچے سب اٹھے، باپ سے ملے، خوش ہوئے۔ ہمارے حالات بدل چکے تھے۔ میں نے ایک سلائی سینٹر سے سلائی سیکھنا شروع کر دی اور اپنی مشین بھی خرید لی۔ شوہر رقم بھجواتا تھا، مگر مجھے سمجھ آئی کہ اماں کیوں کہتی تھی کہ ہر عورت کے پاس ایک ہنر ہونا چاہیے جو زندگی میں کہیں نہ کہیں اس کے کام ضرور آتا ہے، اور آج مجھے یہ سیکھ مل چکی تھی۔ میری بچیاں اب 10 برس کی ہو چکی تھیں، تھوڑی بہت سمجھ بوجھ ہیں ان میں نے کم عمری میں ہی انہیں سلائی کڑھائی سکھانا شروع کر دی ہے، کیونکہ میں چاہتی ہوں ان میں کوئی ہنر ہو۔ کئی سالوں سے شوہر ایک خطیر رقم بھجوا رہا ہے، بچے اچھے سکولوں میں پڑھ رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ جلد ہی وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں گے۔ شوہر کو معاف کر کے میں نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، اگر معاف نہ کرتی تو ساری زندگی پچھتاتی رہتی۔ دوستو، اللہ حافظ۔